अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है जी आयत नंबर 149 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना उल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फतंक़लिबू ख़ासिरीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अब ईमान वालों की बात की जा रही है जो ईमान ला चुके हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों की इताअत करोगे जिन्होंने कुफ्र किया, यरुद्दूकुम। अब यहाँ से क्या मुराद है कि यहाँ काफिरों से मुराद मुशरिकीन अरब अबू सुफियान और उसके साथी हैं। ये भी कहा गया है कि इससे मुराद यहूद और ईसाई हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इससे मुराद मुनाफिकीन हैं जिन्होंने ओहद की शिकस्त पर मोमिनों से कहा था कि अपने अब्बा व अजदाद के दीन पर वापस लौट आओ। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मुराद फरमा रही है कि ए ईमान वालों, अगर तुम अपने ईमान लाने के बाद वापस लौट जाओगे कुफ्र की तरफ, यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल लौटा देंगे। यानी तुम्हें तुम्हारे पहले काम की तरफ लौटा देंगे, जिस जहालत में और जिस गंदगी और जिस शिर्क के अंदर तुम मुब्तला थे उसी में वापस लौटा देंगे। तुम्हें वापस उस कुफ्र में चले ले जाएंगे और अल्लाह ताला के साथ तुम्हें वापस वैसे ही उसी शिर्क में मुब्तला कर देंगे। फतंक़लिबू खासिरीन, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम खसारा उठाने वाले होकर पलटोगे। पलटना किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की तरफ पलटना है, क्योंकि फिर तुम मुर्तद हो जाओगे और फिर तुम्हारा पलटना अपने रब की तरफ एक खसारा उठाकर पलटने वाला हो में शामिल हो जाओगे। गज़वा उहद में जब एक वक्ती तौर पर जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो काफिरों ने पहली बात फौरन ही क्या कही कि अगर ये तो वाकई नबी होते तो इनको शिकस्त क्यों होती? अगर नबी होते तो इनके पास ताकत तो होती, इनको शिकस्त तो कतई नहीं होनी चाहिए थी। और गज़वा उहद में यहूदियों, काफिरों और मुनाफिकों का जो सबसे बड़ा उनको प्रोपेगेंडा करने का जो मौका मिला वो यही था कि वो मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के अंजाम से डराना चाहते थे, कि मुसलमानों को पता चले कि अब उनको इतनी बड़ी शिकस्त हुई है और इतने मुसलमानों को शहीद किया गया है, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि नबी का साथ देने से उनको क्या क्या नुकसान हुए, और उनको कि उनके दिलों को मजीद उन्होंने कमजोर किया और उन्होंने उनका दीन जो है उनके लिए मशकूक बना दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने, हम चूंकि जंग ओहद की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने फौरन ही उनके ईमान को टटोलने के लिए कह दिया कि तुम अपने ईमानों को टटोलो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके इस प्रोपेगेंडा के अंदर आकर वापस तुम ये सोचने की भी कोशिश करो कि कहीं वापस तुम उस रास्ते से पलट कर वापस अपने आबा व अजदाद के दीन पर ना चले चले जाना। तो जब भी इंसान शिकस्त खाता है या तकलीफ उठाता है, तो सबसे पहला जो वार होता है शैतान की तरफ से वो यही होता है कि उसको उसके दीन से फेर दे। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, बलिल्लाहु मौलाकुम। अल्लाह ताला अब इन मुसलमानों के दिलों को ढारस देते हुए, उनको तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मालिक है। अल्लाह ताला मोमिनों का मौला है, उनका मददगार है, उनका दोस्त है, उनका वली है। अल्लाह ताला से ही हमायत की उम्मीद रखी जा सकती है, और कोई इंसान की ना मदद करने पर कादिर है, ना ही कोई उसकी हिमायत करने पर कादिर है। वहुवा खैरुन खैरुन नासिरीन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। सबसे बेहतरीन, सब जितने भी लोग मदद करने वाले हैं उन सबसे बेहतरीन मददगार है। अल्लाह ताला मसीह इरशाद फरमाते हैं, सनुल्की फी कुलूबिल लदीना कफरू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जल्द ही हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया रौब डाल देंगे। कफरू रुअबा, उनके दिलों में रौब डाल देंगे। मोमिनों को ये खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला उनके दुश्मन काफिरों के दिलों पर उन मोमिनों का रौब तारी कर देंगे, और उनके कुफ्र और शिर्क की वजह से उन्हें दुनिया में जलील और रुस्वा तो करेंगे ही, और आखिरत के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमअवाहुम हुमुन्नार, और उनके लिए आखिरत में भी अल्लाह ताला ने आग का ठिकाना तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल में रोब डाल दिया, और वो लड़ाई से वापस लौट गया था। अब ये क्यों अल्लाह ताला ने डाला? बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو ان پر فتح دلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ تو آگ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انجام کے اعتبار سے جو ایک ہر انسان کا محنت کرنے کے بعد ایک منزل اور ایک گول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کام جو تم نے دنیا میں کیا، اس کے بعد جو اب تمہیں انجام ملنے والا ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے آگ کا، جو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ظالم سے مراد کیا؟ وہ تمام کے تمام مشرک۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اس شرک سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی برکتیں عطا فرمائیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شروع میں ان کو جب شکست ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو ابتدا میں جب فتح نصیب ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے بزدلی دکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، تو دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور مسلمان اس وقت فوراً ہی بدحواس ہو گئے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کون آ رہا ہے اور کہاں سے کون قتل کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کے لیے سچا کر دکھایا، جو ثابت قدم رہے اور میدان جنگ سے بھاگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، ان کو قتل کر کے ان کو اکھاڑ کر پھینک رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری مدد کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں شجاعت بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے تھے، یعنی تم ہمت ہار گئے تھے، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور مال غنیمت سمیٹنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی، تم نبی کے حکم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں من بعد ما آراکم ما تحبون، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، یعنی پسند کیا کرتے تھے؟ مال غنیمت پسند کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے باوجود بھی جن مسلمانوں نے استقامت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے گروہ میں اختلاف پیدا ہوا، ایک گروہ نے مال غنیمت کا ارادہ کیا، تو جس نے مال غنیمت کا ارادہ کیا وہ دنیا کو چاہتا تھا، من یرید الدنیا، اور دنیا کے طلبگار ہو گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کوئی آخرت کا بدلہ چاہتے تھے۔ آخرت کا ارادہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ آخرت کا نفع کا ارادہ رکھنے والے وہ لوگ تھے جن کو شوق شہادت تھا، اور جو شہادت کے لیے جنہوں نے جنگ کی، اور جو لوگ گھاٹی پر جمے رہے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مکمل طور پر پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر آگے، اسے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن نضر بھی آخرت کے طالب تھے، جو دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ سیدنا انس نے روایت کیا کہ ان کے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں، کتنا نڈر ہو کر لڑتا ہوں۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی، وہ یکدم جب ان پر حملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں
اس سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں سیدنا سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آخر ان کی بہن نے ایک دل یا ان کی انگلیوں کے پور سے ان کی لاش کو پہچانا۔ ان کو 80 ان کو زخم آئے، ان کو 80 ان کو تلواروں کے ان پر وار کیے گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ یہ وہ محبت تھی جو جنگ احد پہ مسلمانوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ جو آخرت کی طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا آخرت کا۔ ثم صرفکم عنہم ولیبتلیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا، یعنی کہ مسلمان بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے طور پر جیت دشمن کے ہاتھ میں ہو گئی، تاکہ مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کے درمیان میں وہیں پر امتیاز ہو جائے، الگ الگ ہو جائیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ ثم صرفکم، کہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اس کو۔ شروع میں مسلمانوں کو برتری ہوئی، پھر کافروں کو ہو گئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بلا شبہ اسے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، ذو فضل، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف فرما دیا، اور یہ اس کا فضل تھا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، نہیں سنی، اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے گئے کہ وہ غزوہ بدر اور بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے اور غزوہ احد سے فرار ہو گئے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں ان کی بیوی بیمار تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ میں ہی تھے تو ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور بیت رضوان کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور غزوہ احد کے فرار کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یعنی کہ جو بھی فرار ہو گیا تھا غزوہ احد میں، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی معافی کا اعلان کیا، واللہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا ان پر کہ نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے، یعنی کہ جب بھاگ رہے تھے، میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے کسی ایک کو بھی، کیونکہ تمہیں واپس پلٹ کر آنا ہی نہیں تھا، اور رسول یدعوکم، اور رسول تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، اور تم لوگ پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ بس بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول تمہیں پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قدم اس لیے لڑکھڑائے تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ سیدنا براء بن عازب نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو افسر مقرر کیا تھا، ان کا سردار مقرر کیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی، آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ اس میں کیا ہے کہ آیت جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے، اس میں اس کا معنی کہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، میں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا،
باقی سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اندازہ لگائیے کہ کافروں کی اتنی بڑی فوج اور سارے مسلمان چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف 12 صحابی رہ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4561 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَابَكُمْ غَمًّا، اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا، یعنی غزوہ احد جو مسلمانوں کو غم کے ساتھ اور غم دیے، بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، اس کا ایک غم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک غم ہوا، پھر ان کو یہ بھی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایک غم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید بھی ان کو اور غم دیا، لِكَيْ لَتَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم پر غم دیے تاکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ پیدا ہو۔ اگر یہ عزم پیدا ہو جائے تو انسان کو کسی بھی چیز کا ملال اور غم اور دکھ نہ باقی بچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ واللہ خیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب اس آیت کا شان نزول اگر دیکھیں تو زہری نے بیان کیا کہ شیطان نے احد کے دن بلند آواز سے چیخ ماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ قعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے پہچانا۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو خود کے نیچے سے دیکھا، میں نے آپ کو خود جو ہے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، دیکھتے ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور بلند آواز میں نے ان کو پکارا اے صحابہ کرام، اور انہوں نے کہا کہ پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ثم انزل علیکم من بعد الغم، کہ غم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک امن نازل فرمایا، امنتن، امن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس امن کی وجہ سے ایک سکون ان کے اوپر طاری ہوا، اور اس امن کی وجہ سے ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پر، خاص طور پر جو مکمل طور پر ایمان لانے والے تھے اور جو انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں سے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو ان کے دلوں سے خوف کو دور کر دیا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ یہاں پر اسی نعاسن، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔